कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हुक्मरान जमात की सियासी गिरफ्त मजबूत है। इसका एक बार फिर मजबूत इजहार हुआ है आज जहाँ पंजाब में बल्दियाती इदारों के सरबराहों के इंतखाबात के साथ जब लोकल बॉडीज इलेक्शन का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया, जिसमें अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप करते हुए 11 बड़े शहरों में मेयर की नशिस्तें जीत ली हैं और इन तमाम बड़े शहरों में पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही मेयर होगा। एक बड़ा अहम मुकाबला था और पूरे पंजाब में ये फजा थी कि दरअसल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ही हामी उम्मीदवारों के दरमियान था जो कि आपस में इस इलेक्शन के हवाले से तकसीम हो गए थे। लेकिन एक बड़ा कलीदी मुकाबला इसी हवाले से था फैसलाबाद में, जहां पर एक जानिब थे वो उम्मीदवार मेयर के जिनको कि सूबाई वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह उसकी हिमायत कर रहे थे जो कि फैसलाबाद से हैं, और जबकि दूसरी जानिब थे पार्टी के दूसरे धड़े की को पुष्टि की बैकिंग कर रहे थे चौधरी शेर अली ग्रुप, जिनके उम्मीदवार थे शिराज काहलीन, और ये वो ग्रुप है जो कि वफाकी वजीर आबिद शेर अली से मुताल्लिक है। और अब जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह के ग्रुप के कैंडिडेट जनाब रज़ाक मलिक फैसलाबाद के मेयर का इलेक्शन जीत गए हैं। ये बहरहाल सबसे खुशी की बात जो है ये राना सनाउल्लाह के और उनके ग्रुप के लिए है, और वो ये बात आज साबित कर रहे हैं कि फैसलाबाद में सियासी सिक्का उनका चलता है, शेर अली या आबिद शेर अली वाले ख़ानदान का नहीं। फैसलाबाद ने आज फैसला दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में, मियां नवाज शरीफ के हक में, मियां शहबाज शरीफ के हक में। इन्हीं बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जो बल्दियाती हुकूमतों के सरबराहों के लिए इलेक्शन आज हुआ है पंजाब में, उसके नताइज के मुताबिक फैसलाबाद के अलावा गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान में मुस्लिम लीग नून के मेयर मुंतखब हो गए हैं, जबकि पंजाब के दूसरे बड़े शहरों यानी लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, साहिवाल, सरगोदा और गुजरात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मेयर मुंतखब हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में गिरफ्त, सियासी गिरफ्त एक बार फिर मजबूत हुई है और बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। आज के पंजाब में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के जो सरबराहान मुंतखब हुए हैं बल्दियाती हुकूमतों के, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान रफ़ीक भट्टी जो कि हमारे ब्यूरो चीफ है लाहौर में, और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुहिउद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। पहले तो ये बताइएगा कि जो नताइज अब तक आए हैं उसमें अहमियत की क्या बात है? ये बात तो साबित हो गई कि पंजाब के तमाम मेयर्स और जो बल्दियाती सरबराहान हैं वो मुस्लिम लीग नून के हो गए, मगर इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है? जी, इसमें कामरान साहब, इसमें सबसे जो देखने वाली बात है कि मुस्लिम लीग नून का जो शेयर है एक दफ़ा फिर धाड़ा है पूरे पंजाब में, और जो टोटल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर थी उसमें 11 के 11 मेयर जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास आ गए हैं। डेफिनेटली चूँकि ये ग्रास रूट लेवल पे सियासत होती है, थड़ा लेवल की सियासत होती है, मोहल्ला लेवल की सियासत होती है, अगले 1.5 साल के बाद जब ये इंतखाबात आएंगे 2018 में, तो डेफिनेटली इसका जो फ़ायदा है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को ही जाएगा। उसमें जो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं 34, उसमें से 25 जो हैं वो नवाज़ लीग के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं, 7 जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी कामयाब हुए हैं।
جبکہ ایک قافلی کے حصے میں آئی ہے اٹک کی جو ہے. لیکن جو 7 انڈیپینڈنٹ ہیں ان میں سے 4 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز نے اوپن کر دی تھی. وہاں پہ دھڑے بندی تھی مسلم لیگ نواز کے اپنے ہی لوگوں کے درمیان, اور ظاہر ہے وہ 4 بھی ادھر اگر ملا لی جائیں تو 25 اور 4 29 جو سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل یعنی ضلع کونسل کی سیاست میں بھی مسلم لیگ نواز ہی ہے. اور اسی طرح جو میونسپل کمیٹیاں ہیں پورے پنجاب میں 182, اس میں سے 3 پر الیکشن نہیں ہوئے, ایک آج الیکشن روک دیا گیا, لیکن 178 جن پر الیکشن ہوا اس کے اندر جو ہے 106 مسلم لیگ نواز واضح اکثریت لے کر پہلے نمبر پر ہے. اور انڈیپینڈنٹ جو ہیں جو آزاد امیدوار کے طور پر لڑے وہ 46 جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. پی ٹی آئی کی 13 نشستیں ہیں, قاف لیگ کی 3 ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, یہ تو اعداد و شمار بہرحال ثابت کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھرپور اس وقت گرپ ہے, سیاسی گرپ ہے. یہ بتائیں کہ ان الیکشن میں ایک جانب مسلم لیگ نون کو تقسیم بھی کیا اس لحاظ سے کہ امیدواران ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور بڑا بھرپور مقابلہ ہوا. کتنی یہ جو تقسیم ہے یہ اب تحلیل ہو جائے گی ان بلدیاتی الیکشن کے بعد, یا یہ کہ یہ باتیں دلوں میں رہ گئی ہیں اور یہ جو اس وقت تقسیم نمایاں ہوئی, جو دراڑیں پڑی, یہ مستقل ہو جائیں گی؟ کتنا اس کا امکان ہے؟ نہیں کامران خان صاحب, یہ جو ہے یہ دراڑیں بالکل جو ہیں یہ الیکشن کے یعنی آج اب نتیجہ آ چکا ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے یہ سب اکٹھے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ 7 سیٹیں انہوں نے اوپن کر دی تھی پورے پنجاب میں, جس میں ان کے بھی آپس میں جو باہم مقابلہ تھا وہ مسلم لیگ نواز بامقابلہ مسلم لیگ نواز ہی آیا ہے. صرف 3 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں, اس میں ایک ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, ایک سلا والی ہیں. لیکن چونکہ بلدیاتی انتخابات کی جو سیاست ہوتی ہے, بلدیاتی سیاست ہوتی ہے جی مقامی بالکل گراس روٹ لیول پہ, تھڑا لیول پہ, اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز, چونکہ بامقابلہ مسلم لیگ نواز تھی. یہ دھڑے بندی ضرور ہوتی ہے, لیکن جب جوں الیکشن جو ہے انتخابی جو ہے یعنی جنرل الیکشن قریب آتا ہے دھڑے بندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ حلقوں میں اپسیٹس بھی دیکھنے میں آئے, پنجاب کے اندر 4 حلقے ایسے بھی تھے جن میں اپسیٹس ہوئے, لیکن جہاں پہ مسلم لیگ نواز کی دھڑے بندیاں تھیں وہ کھل کر ضرور سامنے آئی ہیں. لیکن ان کو انہوں نے 4 دھڑے بندیوں میں انہوں نے اوپن کر دیا کہ جو جیتے گا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہی آئے گا. بہت شکریہ. اسرار رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. مگر آج کا بہت اہم مقابلہ فیصل آباد میں ہوا, جہاں پر رانا ثناء اللہ گروپ مسلم لیگ نون اور عابد شیر علی مسلم لیگ نون کا مقابلہ تھا. میئر کے لیے فیصل آباد جاتے ہیں. جی فیصل محی الدین صاحب بتائیے گا کہ الیکشن تو ہو گیا ہے, رانا ثناء اللہ اور ان کا گروپ اور ان کی چھاپ پڑ گئی فیصل آباد میں. کیا اہم بات نظر آئی نتائج وغیرہ سے جو اب تک سامنے آئی ہیں چیزیں؟ انتہائی دلچسپ مقابلہ ہوا اور 105 ووٹ لیے ہیں میئر کے امیدوار نے, اور رانا ثناء اللہ گروپ فیصل آباد میں فتح یاب ہوا ہے. 73 ووٹ ملے ہیں عابد شیر علی اور شیر علی کے گروپ کو, اور وہ شکست کھا گئے ہیں فیصل آباد میں. اور یوں فیصل آباد کی بلدیاتی سیاست میں ثناء اللہ گروپ کو جو ہے وہ برتری رہی ہے اور وہ کامیاب رہے ہیں. اچھا اس میں پی ٹی آئی کا کیا رول رہا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے بھی تو کاؤنسلرز تھے, پی ٹی آئی کی بھی تو کچھ پریزنس تھی. پی ٹی آئی کس کے ساتھ تھی اس الیکشن میں, میئر کے الیکشن میں؟ جی بالکل خان صاحب, اصل میں یہ دونوں گروپس کی جو 2 دہائیوں سے کشمکش جاری ہے مسلم لیگ نون کے گروپس میں فیصل آباد میں, یہ ان کی بقا کی جنگ تھی اور کسی صورت بھی وہ اس کو شکست کھانا نہیں چاہ رہے تھے. رانا ثناء اللہ 3 دن سے فیصل آباد تھے, وہ تقریباً تمام چیئرمینز کے گھر گئے. جو یونین کونسلوں کے چیئرمین تھے وہی ووٹر تھے میونسپل کارپوریشن میں, تو اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملاقات کی. سب سے انٹرسٹنگ چیز جو یہاں پہ دیکھنے کو آئی کامران صاحب وہ یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا ممتاز علی چیمہ, جو پہلے ناظم بھی رہے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ 3 ڈپٹی میئر کے امیدوار بھی تھے. جو کہ پینل کے الیکشن ہو رہے تھے ان کے ووٹ آج 0 نکلے ہیں, کوئی ووٹ نہیں نکلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممتاز چیمہ جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا اور دیگر 3 امیدواروں نے بھی یا تو ملک نواز عابد شیر علی گروپ کو ووٹ دیے ہیں یا ثناء اللہ گروپ کو ووٹ دیے ہیں. ان کے اپنے ووٹ 0 نکلے ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کھلم کھلا اپنی قیادت کو دھوکے میں دیا ہے یا جو بھی رکھا ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. غلام محی الدین ہمیں فیصل آباد سے بتا رہے تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. کل ایک سیاسی مارکہ ہوگا سندھ میں اور اس کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں, جہاں پر اس وقت خلا ہے متحدہ قومی موومنٹ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے جیسی کہ اب سے کچھ عرصے قبل ہوئی تھی. تحلیل ہو چکی ہے اس کا انتظام, اس کا نظام وہاں پر. اب اس کو حیدرآباد کو کنٹرول کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے پاک سرزمین پارٹی, جو کہ کل حیدرآباد کے پکا قلعہ میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس پر بات کرتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد تاریخی طور پہ ایک گڑھ رہا ہے، مضبوط مرکز رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا. متحدہ قومی موومنٹ یہاں سے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے بھرپور انداز سے یہ الیکشن جیتتی رہی ہے. خاص طور پہ حیدرآباد شہر کے حوالے سے اور اس کے مخصوص علاقوں کے حوالے سے یہ صورتحال رہی ہے. لیکن پچھلے کئی مہینوں کی اور گزشتہ ایک سال کی ڈیولپمنٹس کے دوران جب متحدہ قومی موومنٹ جناب الطاف حسین سے جو منسلک ہے، کیونکہ وہ اپنا وجود اس وقت تحلیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کا وہ نظام، اس کا انتظام اس طرح سے نظر نہیں آتا، اس کا وجود بھی اس انداز سے نظر نہیں آتا جیسا کہ اس سے پہلے نظر آتا تھا. اب اس وقت کوشش ہے اور ایک ایفرٹ جاری ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کیا جو حیدرآباد میں اس کی جانے سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو کون پر کرے، اور اس کے لیے بھرپور اس وقت ایفرٹ ہے. اور اس وقت مرکزی طور پہ حیدرآباد میں ایسا لگتا ہے کہ مرکز بنا رہی ہے پاک سرزمین پارٹی، جو کہ کل حیدرآباد کے مرکز میں پکا قلعہ جو کہ حیدرآباد کے لحاظ سے ایک بہت ہی تاریخی اور اس کی بہت اہم سیاسی اہمیت ہے. یہیں پہ متحدہ قومی موومنٹ نے اب سے دو دہائیوں پہلے اپنے وجود کا اظہار کیا تھا، اور یہ بہت بڑی یہ کہ اس کی سیاسی اہمیت ہے. کل پاک سرزمین پارٹی حیدرآباد کے پکا قلعہ میں ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے اور اس کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ اب پاک سرزمین پارٹی کا گڑھ مرکز حیدرآباد ہے اور اب وہ حیدرآباد کو ریپرزنٹ کرتی ہے. کل یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اس کا اظہار کس انداز سے ہوتا ہے، یہ فی الحال کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن بھرپور تیاریاں ہیں. اور اس کے لیے پچھلے کئی ہفتوں سے پاک سرزمین پارٹی کی قیادت حیدرآباد میں ہی براجمان ہے، بلکہ حیدرآباد کے اطراف پہ تمام جو اضلاع ہیں سندھ کے، وہاں پر بھی یہ بھرپور ایفرٹ ہو رہی ہے اور اس کا اظہار کل ہوگا. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مصطفیٰ کمال، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. یہ تھا تو مرکز اور گڑھ الطاف حسین کا، ایم کیو ایم کا، کیسے ثابت ہوگا کہ اب ان کا گڑھ مرکز نہیں رہا؟ اگر ثابت ہوگا تو اللہ تعالیٰ قانون بھائی اعمال کے اوپر جو ہے وہ قوموں کو، قبیلوں کو، لوگوں کو، پچھلے والے لوگوں کو اگلے لوگوں سے تبدیل کرتا ہے، بدلتا ہے. اور جو اعمال رہے ہیں، جو 3 دہائیوں کی کارستانیاں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا تھا، لے لیا. آپ یقین کریں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، پورا شہر کنورٹ ہوا ہے. پورے لوگ ابھی پچھلے 20 دنوں سے 25 دنوں سے ہم لوگ ہیں. اچھا، ہم نے یہ جگہ چوز کیوں کی؟ وہ اسی وجہ سے لوگوں کو ریسپانس دیکھ کر، حیدرآباد کے میں ہم آئے کیوں؟ لوگوں کا ریسپانس دیکھ کر. تمام کارکنان آلموسٹ اور نئے لوگ جو کہ کبھی کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنے تھے، گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، کسی سے لوگوں سے پارٹی سے جو ہے نفرت کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آئے، کارکن بنے. اور پوری عوام حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد اور گرد نواح کے لوگ جو ہم بازاروں میں ہیں، ہم گلیوں میں ہیں، مساجد میں ہیں، امام بارگاہوں میں ہیں، جلوسوں میں ہیں، تمام ایسوسیشنز کے پاس ہیں، تمام برادریز کے پاس ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے جس طرح سے ویلکم کیا ہے، کل اس کا عملی نمونہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. ٹائم ہیز چینج ناؤ. اچھا، جو اس سے پہلے جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے خاص طور پہ حیدرآباد کی، اس نے اپنی قبلہ جو ہے وہ اب ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک جن لوگوں کو ووٹ دیا تھا حیدرآباد کے لوگوں نے، جو کہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں حیدرآباد کے، ابھی تک وہ پاک سرزمین پارٹی سے کم از کم نہیں جڑے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ کیوں جڑیں گے؟ پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ان کا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ ان کی مراعات ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز ہیں. جب وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ جی بائی کرتے تھے تو ان کو بھی جی بائی نہیں کرتے تھے. ان کی جو ہے وہ اپنے ایم این اے ایم پی اے شپ کو بچانے کے لیے کرتے تھے. آج جب ان کی ایم پی ایم این اے شپ جی بائی کرنے سے چلی جاتی ہے تو وہ انہوں نے قبلہ درست کر لیا. قانون بھائی اس شہر کا حال دیکھیں گے نا، اگر آپ پہلے گیئر کے بعد آپ گاڑی چلا نہیں سکتے. یہاں پر 30 سالوں سے حکمرانی ہے، ہم اس کے اوپر کل بات کریں گے. تو اٹ سیلف بتاتا ہے کہ یہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے جن کو لوگوں نے 30 سالوں سے آزمایا ہے، انہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا ہے. تو وہ نہیں، ہمارے پاس تو آتے ہوئے ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. تو اگر وہ اتنے اصول پسند لوگ ہوتے شاید، تو وہ اس شہر کا حشر یہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے ایم این اے ایم پی ایس ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، اور یہ مینڈیٹ کا بھی کل فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہو گیا ہے، کل دنیا بھی دیکھ لے گی. اس وقت تو آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کچھ نہیں ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے کس امید پہ؟ کیونکہ آئندہ الیکشن تو 2018 میں ہونا ہے. مسائل آپ نے فرمایا کہ حیدرآباد کا اتنی بدترین صورتحال ہے کہ سڑک پہ گاڑی نہیں چلتی، فرسٹ گیئر سے آگے گاڑی نہیں بڑھ سکتی،
شہری سہولتوں کا تباہ کن ہے، تباہ حال ہے، آپ کیا دے سکیں گے؟ فی الحال تو آپ بھی کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کامران بھائی، جو لوگ جن کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، جو چوکیدار بنائے گئے تھے، وہی چوروں کے پارٹنر ہو گئے ہیں۔ تو جب اگر چوکیدار چوروں کا پارٹنر ہو جائے تو میں اپنے گھر کو لوٹنے دوں اس لیے کہ میرے پاس چوکیداری نہیں آئی ہے؟ نہیں، میں اپنے گھر کی رکھوالی کروں گا، لوگوں کی مدد سے رکھوالی کروں گا۔ مجھے پینے کے پانی آج میرے بچوں کو چاہیے، مجھے تعلیم آج چاہیے، مجھے اسپتال میں دوائی آج چاہیے، مجھے شہر میں کچرا اٹھاوا آج چاہیے، مجھے بجلی آج چاہیے۔ میں اس کے لیے کیا الیکشن کا انتظار کروں گا؟ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جب ساتھ کھڑے ہیں، یہ اسی کی تو موبلائزیشن ہے، تو پھر ہم اپنے حکمرانوں سے اپنے جینے کا حق مانگیں گے نا۔ بھئی ہم ان کی حکومت نہیں ختم کریں گے، نہیں کرنے جا رہے، لیکن جس بنا پر انہوں نے ہم سے حکومت لوگوں سے ووٹ لیے وہ ان کو حق ادا کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں کر پائیں گے حکمرانی۔ اچھا، یہ جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں بھائی، یہ تو سندھ کے تمام شہری علاقوں کے مسائل ہیں۔ آپ نے حیدرآباد کی طرف یہ توجہ دلائی ہے، اس سے بھی بدتر صورتحال یا کم از کم ایسی صورتحال کراچی کی بھی ہے، میرپور خاص کی بھی ہے، دوسرے سندھ کے شہروں کی بھی یہی حال ہے، شاید اس سے بھی زیادہ بدتر صورتحال ہے۔ تو خالی حیدرآباد تو اس کے یا یہاں پہ آپ کی پریزنس تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے آپ کے نزدیک، کہ یہ ہے یا اگلے 18 مہینے کا انتظار ہے؟ کرنوی، آپ مجھے تھوڑا سے صرف ٹائم دیجئے، آپ کل تک کا مجھے ٹائم دیجئے۔ ہم نے ایک بہت ہی ایک مربوط قسم کا، آگے کا، بالکل کوئی سالوں کا نہیں، چند ہفتوں کا، مہینوں کا ایک بھرپور مربوط پلان پیش کرنا ہے، جس میں کوئی سازش نہیں ہے، کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ کل ہم بہت امپورٹنٹ یہاں پر ایک عوامی عدالت لگے گی، لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ جو ہے وہ آپ کی تمام سوالوں کے جوابات آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل نظر آئے گا۔ ڈیٹ، ٹائم، دن کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے کیا دعوت دی؟ آپ کے کارکن پورے سندھ سے آ رہے ہیں، انٹیریئر سے بھی آئیں گے، یا یہ حیدرآباد کا ہی جلسہ ہے؟ کرنوی، یہ حیدرآباد کا مین جلسہ ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں جو پیریفریز ہیں اس سے یقیناً جو ہے وہ لوگ آئیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ میرپور خاص سے ایک قافلہ آئے گا۔ ادروائز یہ پیریفری، میرپور خاص یہاں سے قریب 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو جو پیریفریز ہیں ٹنڈولا یار اور یہ یہاں سے اور سراؤنڈنگ ایریا، اور یہاں پر تمام زبانوں کے بولنے والے لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں، سندھی، پنجابی بولنے والے، پٹھان، پختون ہمارے بھائی، ان سب کی آپ کو ریپرزنٹیشن ملے گی۔ قاسم آباد ماشاءاللہ سے بالکل گیلونائز ہوا ہوا ہے، بالکل چارج ہوا ہوا ہے، جو کہ پیورلی سندھی بولنے والے ہمارے بھائیوں کا علاقہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک کام کے علاوہ جو ایک دوریاں ہو گئی تھیں، جو ایک نفرتیں بڑھ گئی تھیں، آپ ایک دیکھیے گا کوئی سیونس آپ کو نظر آئے گی، پاکستانی آپس میں جڑتا ہوا نظر آئے گا کل۔ بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ اقبال، چیئرمین پاکستان زمین پارٹی، ہمارے ساتھ پکا قلعہ حیدرآباد سے موجود تھے۔ وقفہ، اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، یورپ سے آ رہی ہے کہ ایک یورپی ملک میں یعنی رومانیہ میں ایک مسلمان خاتون وزیر اعظم ہونے جا رہی ہیں، اس نے پوری مغربی دنیا میں ایک بڑی خبر بن گئی ہے۔ یہ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یورپ ایک بڑی زبردست اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے رومانیہ میں، جو مشرقی یورپ کا ملک ہے۔ ایک وقت تھا کہ سوشلسٹ آمریت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا رومانیہ، مگر جمہوریت یہاں بحال ہوئی، اور بحال ہونے کے بعد وہاں کے لوگ اپنے لیڈروں سے اسی طرح سے تنگ نظر آ رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہے، یعنی وہاں کے مرکزی سیاسی رہنماؤں پر بھی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے الزامات لگ رہے ہیں، اور ٹیکس چوری کے بھی الزامات لگ رہے ہیں۔ عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پچھلی حکومت فارغ ہوئی ہے، اور 11 دسمبر کو عام انتخابات منعقد ہوئے ہیں۔ اس الیکشن کے بعد اب خبر آئی ہے کہ ملک کی نئی وزیر اعظم ایک مسلمان خاتون ہوں گی۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک بڑی کثیر اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے اس رومانیہ میں، اور یہ مسلمان خاتون جو کہ اب شاید رومانیہ کی وزیر اعظم ہونے جا رہی ہیں، جس کا کافی امکان ہے، ان کا نام ہے سویل شایدے۔ وزیر اعظم یہ بنیں گی، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ تاریخ میں پہلی بار یورپ کی پہلی مسلمان سربراہ ہوں گی۔ سویل شایدے کون ہیں، ان کے انتخاب کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کیسے ہونے جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی نے سپورٹ میں۔ سویل شایدہ رومانیہ کی سیاست کا بڑا نام نہیں، اور ان کی بطور وزیر اعظم نامزدگی پر کچھ حلقے حیران ہیں۔ رومانیہ میں 80% لوگ آرتھوڈاکس کرسچن ہیں، جبکہ مسلمان 1% سے بھی کم۔ 52 سالہ مس شایدے کا تعلق ترکک بولنے والی لسانی اقلیت مسلمان تاتاری برادری سے ہے، جو صدیوں سے رومانیہ میں آباد ہیں۔
ان کی اکثریت کانسٹانٹا کاؤنٹی میں رہتی ہے جہاں سے مس شائدہ کا بھی تعلق ہے۔ رومینیا کے مسلمان معتدل مزاج سمجھے جاتے ہیں اور ان میں وہ مذہبی جنون یا انتہا پسندی نہیں دیکھی گئی کہ جس سے یورپ کو خطرہ محسوس ہو۔ مثال کے طور پر پچھلے سال جب شام اور عراق میں لڑائی سے تنگ آ کر ہزاروں خاندانوں نے یورپ کا رخ کیا تو رومینیا مشرقی یورپ کے ان ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے مسلمان پناہ گزینوں کو بسانے سے انکار کیا۔ خیال ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود مس شائدہ اس معاملے پر لچک دکھانے کی بجائے شاید اور سخت سٹینڈ لیں تاکہ ان کی ملک سے وفاداری پر انگلیاں نہ اٹھیں۔ مس شائدہ پیشے کے اعتبار سے اکانومسٹ ہیں اور مقامی حکومتوں میں کام کرنے کا تجربہ رکھتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں سیاستدان سے زیادہ ایک ایڈمنسٹریٹر یا ٹیکنوکریٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 11 دسمبر کے انتخابات میں ان کی جماعت نے 45% ووٹ حاصل کیے، لیکن پارٹی لیڈر لیویو دراگنیا خود وزیر اعظم نہیں بن سکتے کیونکہ ان کا ماضی داغدار ہے اور ان پر انتخابی فراڈ کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ ایسے میں انہوں نے اس اہم منصب کے لیے نسبتاً جونیئر مس شائدہ کا انتخاب کیا۔ یوں ان کی بطور وزیر اعظم نامزدگی خالصتاً اپنے پارٹی لیڈر کی مرہون منت ہے۔ خیال ہے کہ پارلیمان سے منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم تو مس شائدہ ہی بنے گی، لیکن حکومت کی اصل باغ ڈور ان کے پارٹی لیڈر لیویو دراگنیا کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب وقت ہے نیوز بریک کا۔ اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور اس سے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا اور بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ کل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کی سب سے بڑی رقم کی وصولی ہوئی ہے اور اس کے قانون پلی بارگین کے تحت کوئٹہ کرپشن کے، جس میں کہ صوبہ بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کے مشیر خزانہ خالد لونگو کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ جو تحقیقات ہوئی ہے اور ان سے جو لوٹی ہوئی رقم برآمد کی گئی اس میں پلی بارگین قانون کا اطلاق کیا گیا، جس کے بعد تقریباً 3.25 ارب روپے کے جائیداد اور کیش جو ہے وہ نیب نے ضبط کیا اور اس کے مطابق اس کو بلوچستان حکومت کو منتقل کر دیا۔ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے یہ سب سے بڑی کارروائی تھی اور سب سے بڑی وصولی تھی، اور جس نے اس بات کا بھی ایک بار پھر اندیا دیا کہ پاکستان میں کرپشن کا پھیلاؤ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی ایک بڑی قومی بحث نے جنم لیا ہے اور سخت تنقید جو کہ اس سے پہلے بھی جاری تھی پلی بارگین قانون کے حوالے سے، جو کہ نیب کا حصہ ہے، اس حوالے سے ایک بار پھر اس کی تنقید کی گئی ہے اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ماحول ایسا بن رہا ہے جس میں کرپشن کو کرنے کی آزادی ہے اور ایک قانون ہے جس کے ذریعے کرپشن کرنے والا اپنی لوٹی ہوئی رقم کا ایک مخصوص حصہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس قانون کی بڑی سخت تنقید ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالتیں بھی اس قانون کے حوالے سے بہت ہی کڑی تنقید کرتی رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بہرحال یہ قانون ہے اور یہ نیب کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال متنازع معاملہ بن گیا ہے۔ نیب کے ذرائع اور دوسرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ کرپشن کرنے والوں کو کتنی سزا ہوئی ہے، ان سے کتنے جرمانے وصول ہوئے ہیں، ان سب کو بھی ملا لیا جائے تو نیب نے اس کیس کے اندر جتنا جرمانہ وصول کیا ہے اس سے زیادہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مقدمات دہائیوں میں چلتے ہیں اور اس قسم کے مقدمات ان کا فیصلہ ہو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ یہ دفاع میں کہا جاتا ہے پلی بارگین کے قانون کے، اور پلی بارگین کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کی راہ ہموار کرتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ قانون کا حصہ ہے، قومی احتساب آرڈیننس کے آرٹیکل
25 کے سیکشن A کے مطابق بدعنوانی کیس میں تحقیقات یا تفتیش کے دوران ملزم نیب کو اثاثے واپس کرنے کی پیشکش کرے تو چیئرمین نیب اپنی شرط پر رقم طے کر کے پیشکش قبول کر سکتے ہیں، جس کے بعد متعلقہ ٹرائل کورٹ کی منظوری سے پلی بارگین ہوگی اور ملزم کی رہائی کا فیصلہ عدالت کر دے گی۔ اسی احتساب آرڈیننس کے آرٹیکل 25 کا سیکشن B کہتا ہے کہ ملزم کی جمع کرائی گئی رقم نیب وفاقی یا صوبائی حکومت بینک یا متعلقہ مالیاتی اداروں کو 1 مہینے میں منتقل کر دے گا۔ گویا کہ جو لوٹی ہوئی رقم وصول کی جائے گی، جس ادارے سے لوٹی گئی ہے اسے نیب واپس کرے گا، اور یہ بات بھی کل سامنے آ چکی ہے کہ نیب اس میں سے کوئی کمیشن نہیں ملتا اس کو۔ قومی احتساب آرڈیننس کے آرٹیکل 15 کے مطابق جو شخص یہ پلی بارگین کرتا ہے اس سے اگر وہ سرکاری عہدہ ہے اس کے پاس تو وہ عہدہ لے لیا جائے گا، سرکاری ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا، 10 سال تک وہ سرکاری ملازمت بھی نہیں کر سکتا، اگر سیاستدان ہے تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، بزنس مین ہے تو اسٹیٹ بینک کے ماتحت بینک سے قرضہ نہیں دیں گے، پلی بارگین کا جو شخص ہوگا وہ اس حوالے سے پابند ہوگا۔ پاکستان میں احتساب کے قانون میں پلی بارگین کا تصور کہا جا رہا ہے، یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، ہانگ کانگ اور سنگاپور میں بالکل منون یہ قانون ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید یہ قانون اسی انداز میں نقل کیا گیا ہے جیسے کہ ہانگ کانگ اور سنگاپور کے اینٹی کرپشن ایجنسیز کرتی ہیں۔ ہانگ کانگ اور سنگاپور میں ملزمان کو قید کی سزا کے بجائے جرمانے کے ساتھ کرپشن کی رقم کی واپسی کو فوقیت دی جا سکتی ہے۔ پلی بارگین کے قوانین مختلف حیثیت میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس وغیرہ میں موجود ہے، جہاں انصاف تیزی سے کام کرتا ہے، مگر وہاں کے قوانین میں بھی جیوری، میجسٹریٹ، اٹارنی جنرل کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ملزم کو پیشکش پر اپنی شرائط کے ساتھ پلی بارگین کر سکتے ہیں، اور یہ قانون بہرحال دوسرے ممالک میں مختلف حیثیتوں سے موجود ہے، لیکن پاکستان میں بہرحال یہ ایک متنازع عمل ہے، متنازع قانون بن چکا ہے، اور خاص طور پہ کل کا جو قدم اٹھایا گیا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں کرپشن تو 40 ارب روپے کی تھی، لیکن جو نیب ہے اس نے صرف 3 ارب روپے کی وصولی کی ہے۔ نیب نے آج اس کی تصحیح کی ہے، اس نے کہا کہ یہ معاملہ کسی صورت میں بھی 40 ارب کی کرپشن کا نہیں تھا، اور اس سلسلے میں آج ایک پریس کانفرنس کی ڈائریکٹر جنرل نیب آپریشن ظاہر شاہ نے، اور ان کا کہنا تھا ہمارے دوست احباب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 40 ارب کا، تو میں بتاتا چلوں کہ ٹوٹل ایلوکیشن فار دا لوکل گورنمنٹ فار دا فائنینشیل ایئر 2014-15 یہ 6 ارب روپیہ ہے۔ اب 6 ارب میں سے 40 ارب کی کرپشن نہیں ہو سکتی۔ اس 6 ارب میں سے 3 ارب روپیہ ریلیز ہو چکا ہے 2 سب ڈویژن کے لیے جو اس کے سب ڈویژن ہے۔ لیکن اس قومی بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے معزز ماہر قانون جناب خالد جاوید خان کو۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب، آپ فرمائیے گا بہرحال یہ پاکستان کا قانون ہے اور اس پر عمل درآمد تو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قانون ہے، اس کی شق ہے، اور نیب اگر پلی بارگین کرتا ہے تو اس کو اختیار تو ہے ہمارے قانون کے لحاظ سے کہ وہ اس شق کا اطلاق کرے اور پلی بارگین کرے۔ جی یقیناً قانون میں نیب کو اختیار دیا گیا ہے کہ پلی بارگین جب وہ کریں، لیکن اس کا ایک اہم جز یہ ہے کہ ان کو نیب چیئرمین کو اس کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ڈٹرمن کرنا ہے، کیونکہ یہ جو پلی بارگین ہے انویسٹیگیشن کے بعد اس کا اسٹیج آتا ہے، تو یہ امید کی جاتی ہے کہ نیب اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ کسی پرٹیکولر کیس میں کتنی کرپشن کا انوالومنٹ ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پلی بارگین کی رقم طے کی جاتی ہے، اور پھر اگر چیئرمین ایکسیپٹ کرے تو وہ کورٹ میں رکھی جاتی ہے۔ تو اس قانون کے جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ جتنا فائدہ اٹھایا ہے کسی ایکیوز نے اس سے وہ تمام فائدے واپس لیے جائیں، اور پھر اس کو ڈیمڈ کنوکشن دی جائے تاکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور عہدہ اس کا ختم ہو، باقی سے بینیفٹس نہ ملیں۔ اچھا خالد جاوید صاحب، یقینی طور پہ کیونکہ یہ ثوابدید منتقل ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں سرکاری اداروں میں جس انداز کی مینجمنٹ ہوتی ہے، گورننس ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ نیب کے چیئرمین براہ راست تو ان تک تو یہ معلومات نیچے سے اوپر تک جاتی ہے، پھر وہ سسٹم جس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا مترضع اگر قانون ہے جس کو کہ سپریم کورٹ بار بار اس کو انتہائی اس کی تنقید کرتی ہے، سیاستدان تنقید کرتے ہیں، یہ آسان عمل نہیں ہے کہ اس قانون کو تبدیل کر دیا جائے، پارلیمنٹ سے کرنا ہے، جس انداز سے بھی کرنا ہے، آخر یہ سب سے مناسب عمل ہے نا، سب سے پہلے تو یہ کر دینا چاہیے، کورٹ بھی اس کو اسٹے کر سکتی ہے نا کہ اس پہ عمل درآمد نہ کرے، باقاعدہ اس کے لیے حکم جاری کر دے سپریم کورٹ۔ دیکھیے سپریم کورٹ نے والنٹری ریٹرن کی حد تک حکم جاری کیا ہے، والنٹری ریٹرن انویسٹیگیشن سے پہلے ہوتا ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ کی ثوابدید میں یہ انصاف کی فراہمی میں قانون ایڈوانس کرنے کے بجائے رکاوٹ ہے تو کورٹ کو اختیار ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے۔ جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ
قانون سازی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو جو خود نیب کی پروسیڈنگز میں بہت سارے ہمارے اراکین ہیں جو فیس کر رہے ہیں، تو ان سے شاید یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ سیر حاصل بحث کر کے ایسی قانون سازی کریں گے جو ان پہ لاگو ہو، اور ان کا جو کرپشن ہے اس کو یہ ایک ڈیٹیرنس، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلی بارگین کی وجہ سے جو ڈیٹیرنس کا کانسیپٹ تھا وہ لا کا ختم ہو چکا ہے. اب یہ ہے، اور زمینی حقائق یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ٹیمپلیٹ ہیں. ایک تو یہ کرپشن کیجئے، پیسہ بنائیے اور چلے جائیے، کوئی نہیں پوچھے گا. دوسرا یہ ہے کہ کرپشن کیجئے، پکڑے جائیں تو تھوڑا بہت واپس کر کے واپس آ جائیں. جو تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ کرپشن کریں گے تو سزا ہوگی اور ڈیٹیرنس سے، وہ زمینی حقائق میں ہمارے ملک میں وہ آپشن موجود ہی نہیں ہے. اچھا خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بہرحال یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ صرف یونیک پروپوزیشن نہیں ہے جو ہمارے قانون میں فراہم کی گئی ہے، یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پلی بارگین کا قانون بہرحال موجود ہے، جہاں پہ جس پہ الزام ہو اس کو مختلف حوالوں سے انسینٹیو ملتا ہے، اگر وہ تعاون کرے یا وہ پیسے دے دے یا کچھ بھی ہے. تو بہرحال پلی بارگین کا کانسیپٹ جو ہے یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے ہمارے ہاں. نہیں، نہ صرف نیب کے قانون میں بلکہ پورے کرمنل جسٹس سسٹم میں پلی بارگین کا کانسیپٹ بڑا اہم ہے. ساری ایڈوانس کنٹریز میں، ساری دنیا میں پلی بارگین ہوتی ہے. ناٹ اونلی یہ وائٹ کالر کرائمز میں، ہر قسم کے کرمنل اوفینسز میں پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں پلی بارگین جو ہے وہ اس کو لائسنس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کرپشن کریں، اس کا بہت بڑا حصہ رکھ لیں اور اس کے بعد آپ جیل بھی نہ جائیں، واپس آ جائیں. بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پہ سول سرونٹس، جو ڈیٹیرنس رکھی گئی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان الیکشنز. وہ لون نہیں لے سکتے، انہیں لون لینے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو خود لون دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو جو اس کا ایفیکٹ رکھا گیا ہے وہ اتنا ہلکا ہے کہ یہ ایک لائسنس بن گیا ہے. جو دنیا میں کانسیپٹ ہوتا ہے پلی بارگین کا وہ بالکل الگ ہے. ہمارے ہاں ہے ٹو وائٹن یور بلیک منی. اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے نا خالد جاوید صاحب کہ سیاستدان نیب کے اور پلی بارگین کے اس قانون کی تو بالکل زبردست تنقید کر رہے ہیں اور شاید اس میں وزن بھی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیب سے پیسے دے کے آ رہا ہے، جو پلی بارگین سے پہلے والنٹری ریٹرن کر کے آ رہا ہے، درجنوں سندھ حکومت کے لوگ 1.5 ارب روپے سے زیادہ نیب کو دے کر آئے ہیں. سندھ حکومت نے منوان ان کو انہی جگہوں پہ دوبارہ لگا دیا ہے اور اسی جگہ پہ ان کو پوسٹ کر دیا ہے. تو سیاسی رد عمل جو ہے، جو جمہوری رد عمل ہے اس حوالے سے، وہ بھی بڑا پریشان کن ہے نا. دیکھیے، بدقسمتی سے قانون میں والنٹری ریٹرن کرنے کے بعد کوئی ڈیم کنوکشن نہیں ہے، یہ صرف پلی بارگین پہ ہے. تو اگر والنٹری ریٹرن کر کے وہ آفس پہ واپس آتا ہے تو قانون کی وائلیشن نہیں ہے. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی آدمی قبول بھی کرے اور پیسہ بھی واپس کر دے اور اپنے عہدے پہ واپس آئے. اور بہت سی جگہ تو یہ ہوا ہے کہ ایون پلی بارگین کے بعد قانون کی وائلیشن میں لوگ اپنے عہدوں پہ قائم رہے اور سپریم کورٹ نے اسی چیز پہ رپورٹ بھی مانگی ہے اور اس کو بڑا سختی سے کرٹیسائز کیا ہے. یہ نیب کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ پلی بارگین کر کے آئیں وہ پبلک آفیسز پہ بھی ہیں، ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو قانون کی وائلیشن ہے. لیکن وقت آ گیا ہے، بڑا سوال یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس قانون کو دوبارہ بحث کی جائے، نہ صرف اسمبلی میں بلکہ ہر لیول پہ، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اور ایک ایسا قانون تیار کیا جائے کہ جس میں ڈیٹیرنس کا ایفیکٹ بھی ہو. پلی بارگین کا ایلیمنٹ ضرور ہوگا لیکن اس کو لائسنس میں نہ کنورٹ کیا جائے. لیکن اس وقت تک خالد جاوید صاحب ایک چیز تو ہو سکتی ہے نا، اس تنازع سے نکلنے کے لیے، اس متنازع قانون کا اطلاق نہ ہو. سپریم کورٹ جو کہ مسلسل نیب کے مختلف کیسز کی سماعت کر رہی ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، والنٹری جو ریٹرن ہے اس قانون کو تو اس پہ اطلاق انہوں نے روک دیا ہے. اس پہ بھی روک سکتی ہے نا تاکہ مسئلے کا حل ہو. نیب کے پاس جب تک اختیار ہے وہ تو اس کو استعمال کر سکتا ہے نا، اس کی تو روک نہیں ہے اس میں. یہ دیکھیے، جہاں تک نیب کا تعلق ہے، پلی بارگین پہ جو اس کیس میں، پرٹیکولر کیس میں نیب نے کیا ہے، اگر ان کی ڈٹرمنیشن اور دانش میں، جیسا کہ آج ان کے نمائندے نے کہا کہ ہم نے صحیح اماؤنٹ ڈٹرمن کیا ہے، تو جو انہوں نے کیا وہ قانون کے عین مطابق ہے. اب یہ قانون صحیح ہے یا نہیں، یہ نیب کا کام نہیں ہے ڈٹرمن کرنا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ عدلیہ کا کام ہے اس کو دیکھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور نیب کی دانش میں شاید انہوں نے دیکھا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کنوکشن کا وائٹ کالر کرائمز میں ریٹ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. تو نیب سمجھتی ہے کہ ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ ہم نے ریکور کیے ہیں. آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا کیس تھا ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کا، وہ اپنی پینشن مانگ رہے ہیں اس تمام کے بعد. تو جب قانون کا اطلاق اس کانٹیکس میں ہو رہا ہو کہ جی ایڈمرل منصور صاحب کر رہے ہیں، یہ نیول چیف جو ایکس تھے. جی
جی میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں. تو زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک یہ قانون موجود ہے میرے خیال میں نیب کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرنا بھی فیئر نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی قانون کے تحت کام کریں گے جو اسمبلی بنائے گی. اگر عدلیہ کی دانست میں وہ قانون آئین سے متصادم ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن. اچھا، اور خالد صاحب ایک بہت اہم بات ابھی آپ نے ذکر کی، اور وہ یہ کہ آلموسٹ نان ایگزسٹنگ ہے کرپٹ لوگوں کی الٹیمیٹ سزا ہونا اور الٹیمیٹ ان پہ جرمانہ ہونا. پاکستان میں کرپشن پہ کتنے لوگوں کو سزا ہو کے جرمانہ وصول ہوا ہے، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے نا پاکستان کی. یہ تو تاریخ ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جو مروجہ قوانین ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں اور جو عدالتوں کے فیصلے ہیں، اس نے اس سلسلے میں ڈیلیور کیا ہے. اس بحث میں اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے. جی بالکل، سب سے اہم سوال یہی ہے، اور بڑا آسان ہے کہ عدلیہ کو بھی کہا جائے کہ جی وہ کنوکٹ نہیں کرتے، لیکن عدالتیں صرف وہ فیصلے کر سکتی ہیں جو پروسیکیوشن ان کے سامنے میٹیریل لائے گا، اور پروسیکیوشن میٹیریل جب لائے گا جب پروسیکیوشن انڈیپینڈنٹ ہوگا. آپ نیب کا قانون لے لیجئے، نیب کی جو اپنی تشکیل ہے وہ بڑی واضح طور پہ کویسچنیبل ہے. ان لوگوں کو جن کا احتساب کرنا ہے وہ چیئرمین کا اپوائنٹ کرتے ہیں. جب وہ چیئرمین کو اپوائنٹ کریں گے تو ان کے سامنے کنسیڈریشن یہ نہیں ہوگی کہ کوئی بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ چیئرمین یا نیب تشکیل دے. وہ یہ کہیں گے کہ جی ایسا چیئرمین لائیے جو صرف اتنی اکاؤنٹیبلٹی کرے جتنی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اور جب تک نیب انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ نہیں سامنے آئے گا، کوئی بھی قانون بنا لیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جناب خالد جاوید صاحب. بہت اہم بحث ہے. اس بحث کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے جو کہ ظاہر ہے دیکھنا چاہیے، تحقیق کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے کیسز میں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے، کتنے جرمانے وصول ہوئے ہیں. پوری تاریخ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وجوہات چاہے کوئی بھی ہوں، نتیجہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے شاید نیب والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ 3.5 ارب روپے کی انہوں نے جو وصولی کی ہے اس پرٹیکولر ایک کیس میں، پاکستان میں اب تک جتنے جرمانے وصول ہوئے ہیں کرپشن کے معاملے میں عدالتوں کے ذریعے، یہ شاید اس سے زیادہ ہے. یہ اس کی انڈیپینڈنٹلی ہم تصدیق نہیں کر سکتے، مگر یہ دعویٰ کیا گیا. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاست میں کل ایک بڑی مزیدار اور اچھی اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. جناب آصف علی زرداری 1.5 سال بعد وطن لوٹ رہے ہیں. وقفے کے بعد اس کی بات کریں گے. ویلکم بیک. جناب آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ، بلکہ حقیقی سربراہ اور لیڈر پاکستان واپس آ رہے ہیں اور کل ان کی واپسی ہوگی. یہ ایک بہت بڑا سیاسی موقع ہے، ایک سیاسی لمحہ ہے. اور سیاست کے حوالے سے جناب زرداری کی جو ہمیشہ سے مفاہمت کی سیاست رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ مفاہمت کی سیاست کے ساتھ ہی واپس آ رہے ہیں یا مزاحمت کی سیاست کریں گے. پہلی بات، تمہیں جلا وطن نہیں. میں پاکستان سے دور اور باہر ضرور ہوں، مگر سیاست میں ٹائمنگز ہوتی ہے. اس وقت ٹائم ایسا تھا کہ مجھے تھوڑا بیک سیٹ لینی پڑی. میں اس میں چاہتا تھا کہ بھئی بلاول بھی آگے جائے، وہ بھی آگے ہوں، اس کو رسپانسبلٹی اس پہ جائے تاکہ وہ سیکھ سکے کچھ. جیل سے میرا پہلا دیکھا ہوا ہے، جیل سے کوئی آدمی گھبراتا نہیں، اور جو بھی سیاستدان جیل سے گھبرائے گا تو وہ پاکستان کی سیاست نہ کرے، پھر جا کے وہ کسی اور ملک کی سیاست کرے. ان قریب آپ کو میں پاکستان میں ملوں گا. 24 جون 2015 کو یعنی کہ گزشتہ سال جناب آصف علی زرداری اچانک کراچی سے دبئی روانہ ہو گئے تھے، اور اب پورا 1.5 سال ہوا ہے، جس کے بعد کل وہ پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں. دبئی سے ہی آئیں گے وہ کراچی. جب سے زرداری صاحب کبھی لندن میں رہے ہیں، کبھی نیو یارک گئے ہیں، اور طویل عرصہ ان کا قیام دبئی میں رہا ہے. اس دوران انہوں نے 3 یا 4 ٹیلی ویژن انٹرویو دیے، لیکن پچھلے 1.5 سال کے دوران دبئی سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، خاص طور پر سندھ حکومت کے اہم ترین اقدامات چلاتے رہے. اسی وجہ سے تقریباً 16 بار ایسا ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں کہ سندھ کے وزرائے اعلیٰ اور اہم وزراء کے ساتھ وہ دبئی گئے، جہاں پر کابینہ کے اہم اجلاس ہوئے. کم از کم مختصر جو کابینہ کے اراکین تھے وہ 16 بار دبئی میں جمع ہوئے گزشتہ 1.5 سال کے دوران. جناب زرداری کی غیر موجودگی میں ملک میں کئی اہم بڑے سیاسی ایونٹ بھی ہوئے، ضمنی الیکشنز ہوئے، بلدیاتی انتخابات ہوئے، عید بقرعید ہوئی، پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہوا، بھٹو صاحب کی یوم پیدائش ہوئی، سانحہ کارساز کی یہاں پہ ایونٹس ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی 8ویں برسی آئی، مگر زرداری صاحب واپس نہیں آئے. لیکن اب وہ یقیناً واپس آ رہے ہیں. ان کی غیر موجودگی میں پیپلز پارٹی کے رہنما ان کی واپسی کے حوالے سے مختلف وضاحتیں مختلف اوقات میں دیتے رہے تھے. اگر ڈاکٹرز نے الاؤ کر دیا تو وہ آ جائیں گے.
जरदारी साहब जैसे मेरे लिए कहा जाता था ना कि वो क्यों नहीं आती हैं और आज क्यों नहीं, और मैं तो आ गई, वो भी किसी दिन आ जाएंगे। जरदारी साहब जब डॉक्टर उनको कहेंगे कि नाउ यू आर फिट टू ट्रेवल तो आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हदी के लिए कहा जा रहा था, वो आ गई, अभी आएंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में। 23 दिसंबर पे सदर जरदारी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सियासत के लिए भी ये एक अहम मरहला है। यकीनी तौर पे जनाब आसिफ अली जरदारी की एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी, इस पर बात करते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर सईद गनी, जो कि हमें कराची एयरपोर्ट के उस मकाम से बात कर रहे हैं जहाँ पर कल जनाब आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। फरमाइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं, 1.5 साल नहीं आए, अब आ रहे हैं, क्या अहमियत है इस टाइमिंग की उनके नज़दीक और पार्टी के नज़दीक के अब उन्होंने मुनासिब समझा कि वो बाकायदा एक्टिव पॉलिटिक्स में आएँ और फिर इसका कल से आगाज़ करें, एक नए मरहले का आगाज़ करें? कामरान साहब, एक तो यकीनन इलेक्शन बहुत करीब हैं और साल सवा साल के अरसे में पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस वक्त हुकूमत के ऊपर जितना दबाव बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए भी एक ये अच्छा मौका है कि जो हमने ग्राउंड थोड़ा सा लूज़ किया ख़ासतौर पर पंजाब में, उसको रीगेन करें। और बिलावल साहब की जो कारकर्दगी आपने पिछले चंद महीनों में देखी है, उसकी वजह से हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ रही है। और आसिफ अली जरदारी साहब अगर ऐसे मौके पर पाकिस्तान में मौजूद होते हैं और बिलावल साहब की रहनुमाई भी करते हैं और दीगर जमातों के साथ उनके राब्ते भी रहते हैं, तो हुकूमत के लिए परेशानी का सबब भी बनेंगे हालात और यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में अपने आप को महसूस करेगी। सईद गनी साहब, जरदारी साहब ने हमेशा कहा है और करा है, मुफाहमत की सियासत सन 2008 से वो मुसलसल मुफाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं। अभी क्या ये मुफाहमत की सियासत का दौर वो ख़त्म कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी का क्या सेंस है इस हवाले से, और या ये कि मुफाहमत की ही सियासत करेंगे या मज़ाहमत की सियासत के लिए आ रहे हैं? कामरान साहब, मफाहमत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मफाहमत हम किससे कर रहे हैं और किस सतह पर कर रहे हैं और किस चीज़ के हुसूल के लिए कर रहे हैं। अगर तो आप बिलावल साहब के दिए गए 4 मुतालबात को सामने रखें तो उस पर तो मैं नहीं समझता कि मफाहमत की कोई गुंजाइश नज़र आती है। हाँ, अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जारी जंग है उसमें कोई ऐसे हालात खुदा न खास्ता पैदा हो जाते हैं कि जिसमें हुकूमत को अपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, पीपल्स पार्टी ज़रूर उस चीज़ पे उनके साथ खड़ी होगी। और कोई अल्लाह न करे ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि जिसमें रियासत को पीपल्स पार्टी या सियासी जमातों की मदद की ज़रूरत हो, तो पीपल्स पार्टी उस मौके पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेगी, उस मौके पर रियासत की मदद करेगी, हुकूमत की मदद करेगी। लेकिन जो सियासी इशूज़ हैं, जो हुकूमत गलत फैसले कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क को मसाइल दरपेश आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो हुकूमत के करने से शायद मसाइल हल हो सकते हैं, हुकूमत जो मुल्क है वो क्राइसिस से निकल सकता है, तो उस पर मैं नहीं समझता कि ना मफाहमत की ज़रूरत है और हमें उस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। उसको आप मज़ामत कह लें या हमारा एक सियासी रोल कह लें, वो मदा करते रहेंगे। और जरदारी साहब ने भी जो काम माजी में किए हैं वो मुल्क की में जमहूरियत की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए, उसमें हम आज भी बड़े क्लियर हैं। अच्छा, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अहम बात यह है सेनेटर साहब, जब आसिफ जरदारी साहब 25 जून को गए थे, उससे पहले उनकी एक धुआंधार तकरीर हुई थी जिसके मंदरजात दर्जनों बार पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर चल चुके हैं, जिसे मुतनाज़ा तकरीर भी करार दिया गया था और उनकी एब्सेंस को उस तकरीर के कंटेंट से ही जोड़ा गया था। और ये बात पिछले कई महीनों से कही जा रही थी कि जरदारी साहब वापस आएंगे जब फौजी क़यादत की तब्दीली हो जाएगी। और अब क्या वाकई ये समझा जा रहा है कि हालात इतने साजगार हो गए हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, या ये कि उनका कहा हुआ पूरा हो गया है कि आप चले जाएंगे हम यहीं रहेंगे, तो वो साबित करने आ रहे हैं? देखिए कामरान साहब, एक तो ये है कि उस तकरीर में यकीनन कुछ अल्फाज सख्त ज़रूर थे और लेकिन लोगों ने सिर्फ वही चीज़ें दिखाई हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उस तकरीर में उन चंद अल्फाज के अलावा बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जिनको पॉजिटिवली भी दिखाया जा सकता था, उन्होंने साथ साथ वो बातें भी कही थी। लेकिन बहरहाल, लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि पीपल्स पार्टी के लिए ये पहला मौका नहीं था कि आसिफ अली जरदारी से बाहर गए और हमारे मुखालिफों ने या कुछ तजिया निगारों ने ये बात कही कि जी वो इस वजह से चले गए कि उन्होंने तकरीर की थी।
بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے تب بھی یہ موقف سامنے آیا تھا، ہمارے جو مخالفین ہیں یا جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں بلاول صاحب واپس نہیں آئیں گے، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ واپس آئیں گے، اور بلاول صاحب آ گئے۔ فریال ٹالپور صاحبہ ملک سے باہر گئیں، انہوں نے یہ تک چلایا کہ جو فرار ہو گئیں اور کبھی نہیں آئیں گی، وہ ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں 10 مرتبہ گئیں اور 10 مرتبہ واپس آئیں، اور ویسی کرائسس کے حالات سے لیکن صاحب یہ ذرا سا غیر معمولی بات ہے، چند ہفتوں کے لیے چلے جانا، خیر وہ کسی بھی ملک کے لیے وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ایکٹیو پولیٹیشین چند ہفتوں کے لیے بھی چلے جائے، لیکن جب آپ سال 1.5 سال کے لیے چلے جاتے ہیں اور آپ نہیں واپس آتے اور آپ نہیں موجود ہوتے، یہ اس کو آپ اس روٹین کی باتوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک ظاہر ہے کہ یہ ایکسیپشنلی انیوژل سچویشن ہے۔ دیکھیں نہیں، میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ متعلق جو عام طور پہ رائے آتی ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ میں نے 2-3 مثالیں بھی آپ کو دے دی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یقینی طور پر یہ 1.5 برس کا عرصہ بہت ہے اور آپ کی بات وجہ ہے، لیکن جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، ان کے ساتھ ہیلتھ کے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، اور اگر کسی کو پتا ہو تو وہ نیو یارک میں کافی ایک لمبے پروسیس سے بھی گزرے ہیں جو ان کی ہیلتھ کی بہتری کے لیے ضروری تھے۔ تو اب جا کے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور ان حالات میں کرتے ہیں اس میں کتنا دباؤ ہوتا ہے، کتنی ہیکٹک لائف ہوتی ہے، شاید کوئی اگر صحت مند آدمی نہ ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کرنا۔ لیکن بہرحال یہ جو صورتحال سامنے نظر آئی ہے، لیکن میں یہ بات 12 کہہ چکا ہوں، اگر فار دا سیک آف دا آرگومنٹ ہم یہ بات مان لیں کہ یہ بات اس لیے واپس آئیں کہ جی چینج آف کمانڈ ہوئی ہے، تو یہاں ایک پوری سیاسی جماعت ہے، وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو نہ سیاسی جماعت بدلی ہے، نہ سیاسی جماعت کے اندر اس کا جو پالیسی تھی وہ بدلی ہے، نہ اس ادارے کا شاید اگر کوئی پالیسی یا موقف تھا وہ بدلا ہے، وہ تو اپنی جگہ کھڑی ہیں۔ تو ہمارے کچھ جو ایسے شاید خیر خواہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کلیش کی اس حالت میں رہے تاکہ ان کے لیے کوئی اسپیس بنتی رہے، حالانکہ اس ملک کے حالات اور پیپلز پارٹی بھی اور شاید پاک فوج کا ادارہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کلیش میں رہیں۔ اس ملک کے جو حالات ہیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو، ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہو، پوری لیڈرشپ کھڑی ہو اور اس کو سپورٹ کرے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی، اور جو ہمارے ساتھ بارڈرز پہ جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بھی۔ یہ کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن ہماری نہیں ہے۔ اور یہ وہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی جائے۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے، میں نے کہا نا کہ جی اس تقریر میں ضرور کچھ سخت الفاظ کہہ دیے گئے تھے جو شاید نہ کہے جاتے تو زیادہ اچھی بات تھی، لیکن ایک چیز تھی وہ ہو گئی ہے اور ہمیں اسے آگے بڑھنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کی بھی یہ خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کی بھی خواہش ہوگی کہ یہاں ہم بہتر حالات میں بہتر ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کریں، نہ ہم کسی کو یہاں سے نکال سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہمیں ختم کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری جب کل واپس آئیں گے، گراؤنڈ پر ہوں گے، بلاول ہاؤس میں ہوں گے، ملک کے اندر ہوں گے، تو اب ہی ول بی کالنگ دا شاٹس۔ اب جو پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہوگی جب وہ یہاں پہ موجود ہیں تو اب وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے نا۔ اب یہ تو نہیں ہوگا، 2 لیڈر تو نہیں ہو سکتے، یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب بھی ہوں اور آصف زرداری صاحب بھی ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب خود کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک تجربہ ہے، ایک ان کی عمر کا تقاضا بھی ہے، ایک ایکسپیرینس ہے ان کے پاس۔ بلاول بھٹو صاحب ان سے رہنمائی بھی لیں گے، لیکن پارٹی لیڈر جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہی پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کو کمپین کو بھی لیڈ کریں گے، وہی پیپلز پارٹی کو پارلیمنٹ میں بھی لیڈ کریں گے، وہی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی کریں گے، لیکن مشاورت یقینی طور پر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی ہوگی اور پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ تھے، کئی بار بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، وہ مسکراہٹ آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آزاد تجزیہ کار پاکستان میں جو تجربہ کار سیاسی مبصرین ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز نامور سینئر صحافی، تجزیہ کار، مصنف جناب ظاہر حسین۔ بہت بہت شکریہ ظاہر حسین صاحب۔ کچھ بھی کہیں پیپلز پارٹی والے 25 جون کو جب آصف علی زرداری گئے تھے اس کا پس منظر ان کی وہ تقریر تھی جس نے کہ فوجی قیادت کو بہت زیادہ تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کا یہ تصور ہے کہ شاید وہ ماحول ڈائلیوٹ ہو گیا ہے اور اب ان کو شاید اس قسم کی تشویش اور برہمی کا مظاہرہ ادارے کی طرف سے نہ پیش کرنا ملے گا جیسا کہ اس وقت کی صورتحال تھی، یعنی کہ جون 2015 میں۔ اسی وجہ سے واپس آئیں، اسی کیلکولیشن کے ساتھ واپس آئیں زرداری صاحب، آ رہے ہیں ارادہ؟
دیکھیں کامران، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جن حالات میں زرداری صاحب گئے تھے وہ صحت کی وجہ سے نہیں گئے تھے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ صرف تقریر کی بات نہیں ہے، بس تقریر بھی کسی ایک چیز کا نتیجہ تھی. تقریر جو ہے انہوں نے کی تھی، اس وقت کافی گرفتاریاں ہوئی تھیں کراچی میں. رینجرز کے جو آپریشن تھا اس کی وجہ سے جو ہے خاصے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور کچھ سرکاری جو ادارے تھے ان کے اوپر چھاپے بھی مارے گئے تھے. تو یہ بات تو بہت صاف ہے کہ کوئی صحت کی پہ یا خرابی کی بنیاد پہ یہاں سے نہیں گئے تھے، بلکہ جو ہے جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے تھے سندھ میں، خاص طور پہ کراچی میں جو صورت ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ گئے تھے. اب وہ واپس آ رہے ہیں تو میرے خیال شاید ان کو اس بات کا اطمینان ہے کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ کیا آپ کو اس میں شک ہے کہ زرداری صاحب ہی ول بی کالنگ دا شاٹس، ہی ول بی دا لیڈر؟ دوسری چیز یہ کہ تھوڑا سا جو پرسپشن بنایا بلاول بھٹو زرداری نے کہ کوئی بڑی مفاہمت، کوئی تحریک، کوئی حکومت کے خلاف، کوئی دھرنا، کوئی جلوس وغیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب کی تھنکنگ کیا ہوگی؟ آج ویسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ خوش ہے کہ زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں، اب پیپلز پارٹی والے معاملات جو ہیں تھوڑے سے سمٹے ہوئے نظر آئیں گے. زرداری صاحب تو ہمیشہ سے مفاہمت کی بات کرتے رہے نا، مزاحمت والے تو وہ ہے نہیں. دیکھیں ایک بات تو بہت صاف تھی کہ جو اہم ترین فیصلے ہوتے تھے پارٹی کے بارے میں یا سندھ حکومت کے بارے میں وہ تو زرداری صاحب لیتے تھے. اور بلاول جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو یہاں پہ آئے تھے تو کافی حد تک ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ شاید فیصلے کرنے میں وہ شریک ہوں گے، لیکن اصل جو اسٹریٹجی زرداری صاحب کی بہت ہی کلیئر تھی اس دوران میں کہ جو ہے وہ پارٹی کے جو ہے ایک پبلک فیس نہیں بن سکتے تھے. ان کا پورا طریقہ کار اس سے بہت مختلف تھا، جو کہ پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پاپولسٹ، ایک عوام کے ساتھ تعلق ہے. تو زرداری صاحب کا خود کبھی بھی اس طرح کا تعلق نہیں رہا جو بے نظیر صاحبہ کا تھا یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لیڈر میں تھا. تو ایک لحاظ سے یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ بلاول جو ہے وہ ایک پبلک فیس ہوں گے، یا ان کو یہ خیال تھا کہ بلاول کی وجہ سے جو پارٹی کے اندر جو ہے ایک لحاظ سے ایک نا امیدی تھی، اور جو پنجاب میں خاص طور پر پارٹی ختم ہو گئی تھی، تو اس کو کس طرح ریوائیو کیا جائے گا. لیکن فیصلے پہلے بھی جو اہم ترین مسئلے پہ زرداری صاحب کرتے تھے، اور اب آنے کے بعد جو ہے پھر میرے خیال یہ ہے کہ یہ بات بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوگی اس میں، اور وہ جو ہے پھر ایک لحاظ سے یہ ضرور ہوگا کہ نمایاں جو ہے پھر زرداری صاحب ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے پاکستان کی معیشت میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، تشویش کے آثار نمایاں ہیں. سب سے اہم خبر جو سامنے آئی ہے اعداد و شمار کی حیثیت میں وہ یہ کہ گزشتہ کوارٹر کے اندر یعنی گزشتہ 3 مہینے کے دوران پاکستان کی جو ریونیوز ہوئی یعنی کہ جو آمدنی ہوئی اس کا 66% اب قرضوں کی ادائیگی میں چلا گیا، اور خاص طور پر جو ملک کے اندر قرض ریاست لے رہی ہے، حکومت لے رہی ہے، اس کی ادائیگی میں یہ ایک تشویشناک خبر ہے. دوسری جانب مسلسل روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا ہے، اور اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ 109 روپے کا بھی ایک ڈالر نہیں مل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں. یہ بھی ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معیشت جس کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ حالات بہت اطمینان کے ہیں اور صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن تفکر کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں اور تشویش بھی نمایاں ہو رہی ہے مختلف حوالوں سے. ایک تو یہ کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تھمنے کا نام نہیں لے رہی، مسلسل گر رہی ہے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا. لیکن صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ آج پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قدر اس لیول تک پہنچی کہ اس وقت ڈالر 2 سال کی بلند ترین سطح یعنی 109 روپے تک پہنچ گیا ہے. ایک ڈالر 109 روپے کا مشکل سے مل رہا تھا آج اوپن مارکیٹ میں پاکستان میں. یہ ایک تشویشناک بات ہے. صرف اس سال ہی ڈالر کی قیمت 2 روپے 80 پیسے بڑھ چکی ہے، گویا تقریباً 2% روپے کی قدر گر چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اس کے علاوہ یہ صورتحال بھی ہے کہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفر یا حوالہ جو ہوتا ہے اس حوالے سے جو ریٹس ہے وہ اور زیادہ ہو گئے ہیں. 112 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے اس حوالے سے جو یہاں سے روپیہ منتقل ہوتا ہے یا پاکستان باہر سے آتا ہے. وہ بھی ایک تشویشناک بات ہے. اسی دوران ایک اور بڑی تشویشناک بات صورت سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ اب قرضوں کا دباؤ اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور اس موجودہ حکومت کو اس حوالے سے بڑی شدید تنقید کا سامنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ غیر ملکی قرضے بلکہ ملک کے اندر سے بھی جو حکومت قرضے لے رہی ہے
وہ تمام ریکارڈ توڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب یہ تازہ ترین اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ ملکی آمدنی کا، یعنی کہ جو ٹیکس ریونیوز حکومت جمع کرتی ہے، جو آمدنی ہوتی ہے، اس کا 66% قرضوں کی مد میں استعمال ہو رہا ہے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ محض 34% بچتا ہے ملک میں ترقیاتی کاموں کے لیے اور دوسرے اخراجات کے لیے۔ روپے کی قدر گرنے سے جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر قبل، اس سے نہ صرف یہ کہ روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، بلکہ بیرونی قرضوں پر اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے، یعنی کہ جو پاکستان میں بیرونی قرضے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ڈالر 1 روپے مہنگا ہوگا تو اس سے بیرونی قرضوں میں 74 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں وہ 74 ارب ڈالر ہیں۔ یعنی ڈالر کی قدر بڑھنے سے پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بوجھ بیٹھے بٹھائے 200 ارب روپے کا ہو گیا ہے، اور وہ صرف پچھلے چند دنوں میں جو روپے کی قدر کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکومت کے لیے ایک اور انتہائی پریشان مسئلہ، جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا، وہ قرضوں کی ادائیگی ہے۔ قرضے مسلسل لیے جا رہے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی ایک مسئلہ بن رہا ہے، اور اس کے بڑا واضح مثال سامنے آئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ رپورٹ میں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں، یعنی کہ جولائی سے لے کے ستمبر کے اینڈ تک جو پہلا کوارٹر تھا، جولائی اگست ستمبر کا، اس میں 3 مہینوں میں حکومت کے پاس 625 ارب روپے جمع ہوئے، یعنی کہ ٹیکس کی مد میں حکومت کی یہ آمدنی ہوئی 625 ارب روپے۔ ان میں سے 414 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی میں استعمال ہو گئے، قرضوں کے لیے 414 ارب روپے خرچ ہو گئے، یعنی کہ 66% جو تھا، جو کہ آمدنی ہوئی، وہ قرضوں کو دینے میں چلا گیا، اور بچ گیا کل ملا کے 34% رقم، اور اس کے یہ اب حکومت کے پاس تھی کہ وہ ترقیاتی اس کو اخراجات میں صرف کرے، یا اس کا جو بھی بہرحال کرنا ہے اس کے بجٹ پہ اس لحاظ سے یہ چیز کرے۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت نے اس سال اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کے لیے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اتنا قرضہ حکومت ملک کے اندر بھی لے رہی ہے۔ اس سال کے پہلے 5 مہینوں میں جو اب تک تازہ اعداد و شمار آئے ہیں، تقریباً 1000 ارب روپے، یعنی 1 ٹریلین روپے سے زائد کا قرضہ حکومت نے ملک کے اندر سے لیا ہے۔ اسی عرصے میں اندرونی قرضوں پر سود کی مدد میں 392 ارب روپے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جب آپ ملک کے اندر سے قرضہ لیتے ہیں اور ملکی بینکوں سے لیتے ہیں، جو موجودہ نظام ہے اس سے لیتے ہیں، تو اس کی بھی آپ کو سود کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اور صرف ملک کے اندر کے قرضوں کی سود کی ادائیگی 392 ارب روپے ہے جو حکومت کو کرنی پڑ رہی ہے، جبکہ بیرونی قرضے جو ایکسٹرنل قرضے ہیں ہمارے غیر ملکی قرضے، اس کے لیے 21.5 ارب روپے سود ادا کیا گیا ہے صرف پچھلے 5 مہینوں کے دوران۔ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ پچھلے مالی سال کے دوران 3112 ارب روپے کے ہم نے ٹیکسز جمع کیے تھے، یعنی کہ آمدنی ہوئی تھی، جن میں سے 1263 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی میں استعمال ہو گئے، یعنی محصولات کا لگ بھگ 40% حصہ قرضوں کی ادائیگی میں صرف ہوا۔ یہ گزشتہ مالی سال کی بات ہے۔ اس سال صورتحال تیزی سے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آمدنی کا 66% حصہ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جس سے کہ اس وقت ہمیں سامنا ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فرحان بخاری نے، جو کہ بہت سینئر صحافی بھی ہے فائنینشیل امور کے، اور پاکستان میں فائنینشیل ٹائمز کے کورسپونڈنٹ بھی۔ بخاری صاحب فرمائیے گا، اس وقت سچویشن جو تازہ اعداد و شمار ہے، 66% ہماری آمدنی جو ہو رہی ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہی ہے، ملکی قرضوں کی ادائیگی میں، کتنی تشویشناک صورتحال ہے، کتنا بڑا یہ کنسرن ہے؟ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اگر آپ اس طرح کہیے کہ گھمبیر ترین مسئلہ ہے تو یہ یعنی یہ صحیح ہوگا بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سالہ سال سے اپنے ملک میں ٹیکس کے نظام کے حوالے سے جو اصلاحات ہمیں کرنی چاہیے تھیں وہ ہم نے نہیں کی۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آمدن کی بات میں انکم ٹیکس کے حوالے سے پاکستان کی آبادی کا تقریباً 1% یا 1% سے کم وہ طبقہ ہے جو کہ آمدن پر ٹیکس دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ہماری کلیکشنز کم ہو رہی ہیں، ریونیو کلیکشن کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرضے لینے پڑے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان مقروض در مقروض ہوا ہے، تو ان قرضوں کا بوجھ بڑا ہے، اور نتیجتاً بجٹ کا اتنا بڑا حصہ ڈیٹ سروسنگ یعنی قرضوں کی واپسی، اور اس کے علاوہ قرضوں کی سود پہ سود ایک بہت بڑا عنصر ہے جس پہ یہ رقم جاتی ہے۔ اور فی الحال تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں
یہ صورتحال کوئی بہتری کی طرف جانے کی توقع ہے. اچھا، اس میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی قرضے اور ملک کے اندر سے بھی جو بورنگ مسلسل حکومت کر رہی ہے وہ بھی ایک، جیسے کہ آپ نے لفظ استعمال کیا، گھمبیر ہے نا سچویشن. دیکھیے قرض تو کوئی بھی ہو واپس آپ کو دینا پڑتا ہے، اور پاکستان کے لیے دونوں فرنٹس پہ گھمبیر صورتحال ہے. جو مقامی بینکوں سے قرضے لیے گئے ہیں وہ بھی ایک خطیر رقم ہے، فارن ڈیٹ بھی ایک بڑی رقم ہے، اور سب سے زیادہ جو فکر کی بات ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے ملک ہیں جو کہ مقروض ہیں، لیکن ان میں کئی ملک جن کی پرفارمنس نسبتاً بہتر رہی ہے، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ریونیو کلیکشن یعنی اپنی ٹیکس کلیکشن اور دوسرے سورسز سے اپنے پیسے کی کلیکشن بڑھائی ہے. تو اس لیے وہ ہمارے مقابلے میں نسبتاً آسانی سے وہ ڈیٹ سروسنگ یعنی اپنے قرضوں کے بوجھ کو برداشت کر رہے ہیں. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے یہ بوجھ بڑھا ہے، اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے سب سے جو بری صورتحال ہے وہ شاید یہ ہے کہ جو اسینشیل پبلک سروسز ہیں، تعلیم اور صحت خاص طور پہ، لیکن اس کے علاوہ کئی دوسرے سیکٹرز، زراعت دیکھ لیجئے، ان سیکٹرز پہ جو حکومت کی ریئل ٹرمز میں جو سپینڈنگ ہے وہ یا تو کم ہوئی ہے اور یا پھر بڑی ہے لیکن جو ریکوائرمنٹ تھی یا جو ضرورت تھی اس سے کم بڑی. بہت بہت شکریہ جناب فرحان بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کار بہت چن کے اثاثے لے رہے ہیں اور بہت اہم پرچیزز ہیں جو خریدے ہیں اثاثے بیرونی سرمایہ کاروں نے. آج ہی ایک اور خبر آئی ہے کہ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج نے، چین کی ایک اور کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 40% حصص خریدنے کے لیے ایک سب سے بڑی بولی دی ہے. یہ سب اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں سن 2016 میں کوئی بہت بڑی بیرونی سرمایہ کاری مجموعی طور پہ ہوئی نہ ہو، لیکن بہت اہم خریداری ہے جو کہ بیرونی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں کی ہے، اور بہت ہی کلیدی اثاثے ہیں جو کہ پاکستان کے بزنس مین نے بیچے اور بیرونی سرمایہ کاروں نے خریدے ہیں. اس حوالے سے سن 2016 بہت اہم رہا ہے. ایک جانب پاکستان میں فوڈ کے حوالے سے ممتاز کمپنی اینگرو فوڈ، نیدرلینڈز کی ایک کمپنی نے خرید لی. الیکٹریکل اپلائنسز کی بڑی کمپنی ڈالنس وہ ٹرکی کی ایک کمپنی کو بیچ دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کے الیکٹرک کے شیئرز، کراچی الیکٹرک کے شیئر جو ہیں وہ چین کی ایک کمپنی نے خریدے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 40% حصص فروخت کرنے کا عمل بھی مکمل ہوا ہے، اور چین کے کنسورشیم نے، چین کی کمپنی نے 28 روپے کے حساب سے 32 کروڑ شیئرز تقریباً $85 بلین میں خریدنے کی بولی دی ہے، جو تقریباً 9 ارب روپے بنتے ہیں. ابھی حکومت نے اس سلسلے میں فیصلہ کرنا باقی ہے، حکومت کا فیصلہ آنا باقی ہے کہ وہ اس بولی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ پرسوں ایک بڑا سودا ہوا ہے، اب سے چند روز قبل مکمل ہوا ہے، جب نیدرلینڈز کی کمپنی نے، فریزلینڈ کمپنیاں نے اینگرو فوڈز کے 51% حصص 44 کروڑ 68 لاکھ ڈالرز میں خرید لیے، جو کہ تقریباً $440 ملین ہے، اور وہ تقریباً پاکستان کے 48 ارب روپے بنتے ہیں. اس طرح سے اینگرو فوڈ کی ملکیت جو ہے وہ پاکستانی سے منتقل ہو کے اب نیدرلینڈز کی کمپنی کو چلی گئی ہے. اس سے قبل شنگھائی پاور نے 1 ارب 77 کروڑ ڈالر میں کے الیکٹرک کے 66.4% شیئر خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اسی دوران ایک اور بڑی خبر آئی جب 25 کروڑ ڈالر میں تقریباً $250 ملین میں الیکٹریکل اپلائنسز کی پاکستان کی ممتاز کمپنی ڈالنس کو ٹرکی کی ایک کمپنی نے خریدا، اور یہ عمل بھی مکمل ہو چکا ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طہا جاوید صدیق جو کہ ڈائریکٹر ہیں الفلاح سیکیورٹیز میں. بہت بہت شکریہ. بڑی سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں مختلف سیکٹرز میں، کہ الیکٹرک ہے، اینگرو فوڈ ہے، ڈالنس ہے، الیکٹریکل اپلائنسز. کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ شکریہ کامران صاحب.
دیکھیں ساری یہ جو کمپنیاں ہیں تینوں کو جو ایکوائر کرنے جا رہی ہیں ساری کی ساری اپنے اپنے ملکوں کی بہت بڑی کمپنیاں، چائنا کی شنگھائی الیکٹرک پاور ہو گئی آپ کی، یا ٹرکی کی آرسلک ہو گئی، یا پھر ڈچ کمپنی جو ایگرو فوڈس میں انٹرسٹڈ ہے. اگین اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ پاکستان کے اندر پاپولیشن کی وجہ سے اور باقی جو اکانومی کا جو تھوڑا سا میکرو اسٹیبلٹی آئی ہے تو اس میں پاکستان دنیا کے باقی ملکوں کے مقابلے میں کافی بہتر لگ رہا ہے. جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں فوڈس والی کمپنی کی ہے ایگرو فوڈس کی، تو اس کو لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہو کہ پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ڈیری پروڈیوسر ہے. تو پوٹینشیل پاکستان میں بہت ہے، بہت زیادہ ویسٹیج ہوتا ہے دودھ ہمارے یہاں پہ صحیح سے ریفریجریٹ نہیں ہوتا، باقی چیزیں نہیں ہوتی، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے بہت پوٹینشیل ہے. پاپولیشن گروتھ ہے تو اینگر فوڈ جیسی کمپنی جس میں ابھی تک خالی دودھ پہ کنسنٹریشن تھی، یہ والی باہر کی کمپنی لا کے اپنے سیریلیک سیریلز اور باقی اور بہت ساری سی چیزیں جو کہ پاپولیشن کے لیے وہ انٹروڈیوس کرا سکتی ہے اور ویلیو پروڈکٹ جو وہ دنیا بھر میں اور ملکوں میں دے رہی ہے، اس لحاظ سے اس کو آئی تھنک فائدہ ہے. سملر بات اگر آپ کر لیں تو ٹرکش کی جو کمپنی ہے ڈولنس وغیرہ ساری، ان سب کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ابھی پاپولیشن ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح انکم لوگوں کی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن گروتھ آ رہی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ اربنائزیشن ہو رہی ہے کہ گاؤں سے نکل کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، تو اس سے جو ہے ڈیمانڈ ساری کی ساری آپ کی اپلائنسز کی جو ہے وہ بڑھے گی. ٹھیک ہے، یہ تمام شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری ہوئی اور یہ خریداری کی ہے، بیرونی انویسٹرز نے اینگرو فوڈ خرید لیا، ڈولنس خرید لیا کہ الیکٹرک میں آ گئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو سب سے جو برائٹ اس وقت اسپاٹ ہے یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج جس کا انڈیکس اس سال میں 40% بڑھ گیا ہے، یہاں پر بیرونی سرمایہ کاری اتنی نظر نہیں آ رہی؟ پاکستان کے کمپنیز کے شیئرز بیرونی سرمایہ کار نہیں خرید رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، یہ آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا موومنٹ ہوتی ہے سیکلیکل. آج سے اگر آپ 2-3 سال پیچھے چلے آئیں تو گورو کی بہت زیادہ جو ہے فورن انویسٹرز کی جو ہے بائنگ تھی پاکستان میں. اس سال جو ہے پاکستان میں کافی میسو آؤٹ فلو ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری لوکل اسٹاک مارکیٹ کا 40% پلس ریٹرن رہا ہے. تو اس کی اگین وجہ گورو کے اینڈ پہ یہی ہے کہ فورنرز جو ہیں وہ سارا ایک تو وہی بات ہے کہ کافی سالوں سے وہ لے رہے تھے تو ان کو جب اچھے ریٹرن مل رہے ہیں، اسٹاکس کافی اوپر ہیں. پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کا اگر آپ 4 سال پہلے کسی فورن انویسٹر نے انویسٹ کیا تھا تو اس کا بہت ہینڈسم 100% پلس ریٹرن بنا ہے. تو ان کے اگین پالیسیز ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وہ پروفٹ ٹیکنگ بھی کریں. دوسرا ایک گلوبلی یہی ہو رہا ہے کہ خالی پاکستان میں نہیں ہو رہا کہ فورن انویسٹر نکل رہا ہے، یہ چیز انڈیا میں بھی اور ویتنام میں بھی اور باقی ساری ریجنل کنٹریز میں ہو رہا ہے، کیونکہ جو کہ ایمرجنگ یا فرنٹیئر ہے کہ یو ایس کا آج بہت سالوں بعد جا کے پچھلے سال اور اس سال دوبارہ انٹرسٹ ریٹ چونکہ وہ بڑھا رہا ہے، تو بہت سارا پیسہ جو یو ایس سے آیا تھا باقی ڈیولپنگ ورلڈ میں وہ تھوڑا تھوڑا واپس جا رہا ہے. تو یہ ہم آئی تھنک فینومنا دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارے اپنے خیال سے یہ چیز ریورس بھی ہو جائے گی جب ہم 2017 میں جائیں گے، کیونکہ پاکستان کا دوبارہ سے اپ گریڈ ہونا ہے فرام فرنٹیئر مارکیٹ ٹو ایمرجنگ مارکیٹ، جس سے اگین ہمارے خیال سے اسٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ پیسہ دوبارہ واپس آئے گا. بہت بہت شکریہ طاہر جاوید ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.